अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रियलिस्टिक टॉक विद आमना खान में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारे इस शो का फॉर्मेट ये है कि सोसाइटी में जितनी भी स्टीरियोटाइप्स और मिथ्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए हम उनके ऊपर बात करेंगे। और आज का जो हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो खसूसन ख़वातीन पर है। ख़वातीन जो कि रियल स्टेज की फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं और काम करना चाहती हैं, उनके बारे में ये मिथ्स क्रिएट की जाती हैं कि उनका करैक्टर अच्छा नहीं है और बहुत सारे लोग उनको ऑब्जेक्शन का निशाना बनाते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या सिर्फ ये मिथ्स हैं या वाकई में हकीकतन ऐसा होता भी है। बज़ाहिर तो ये बहुत आम सी बात लगती है, लेकिन रियल स्टेट की फील्ड में जो भी ख़वातीन काम करती हैं उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसकी एक बेसिक वजह ये भी है कि इस फील्ड में बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, और उस वजह से इस फील्ड में लोगों ने अपना नाम बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है, जिस वजह से ख़वातीन पर भी ये ऑब्जेक्शन लगाया जाता है कि वो इस फील्ड में ना जाएं। इस कॉन्सेप्ट की वजह से प्रॉपर्टी और रियल स्टेट की फील्ड को सिर्फ मर्द हजरात की फील्ड मुख्तस कर दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब औरत मर्द के साथ हर फील्ड में शाना बशाना काम कर रही है, तो रियल स्टेट की फील्ड में ऐसा क्या मसला है जो कि ख़वातीन को टारगेट किया जाता है और ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। इस सिलसिले में रोशनी डालने के लिए और हक़ाइक़ को जानने के लिए आज हमारे साथ शो में मौजूद है मिस मायदा इफ्तिखार हाशमी, जो कि हेक्सा होल्डिंग ग्रुप की क्रिएटिव हेड है। अस्सलाम वालेकुम मायदा। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं हेक्सा होल्डिंग ग्रुप की HR मैनेजर मिस रिमशा शेख। अस्सलाम वालेकुम रिमशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आमना, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ शो में मौजूद हैं मिस हिना खुरम, जो कि सेल्स पर्सन हैं हेक्सा होल्डिंग ग्रुप की। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आमना, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो वार्मली ग्रीटिंग्स आप तीनों को, मेहमान जो भी हमारे शो में आए हैं, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला मेरे शो में आए। हिना, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि कितना प्रेशर होता है जब आप इस फील्ड में आते हैं, तो बिकॉज़ हम सब ने सुना है, आप भी जानती हैं कि रियल स्टेट की फील्ड जो है वो ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए अच्छी नहीं समझी जाती। तो आप क्या समझती हैं कि जब आप इस फील्ड में आई थी तो कितना आपके ऊपर प्रेशर था, और ये जो सारी करैक्टर असैसिनेशन की बातें होती हैं उन सारी मिथ्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आमना फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। यू वेलकम। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर रियल स्टेट में मुझे काम करते हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं, ठीक है। जितना मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा ये बनाया हुआ है कि रियल स्टेट का काम लड़की के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अभी तक यहाँ पर मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई है जो लड़की के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर एक लड़की घर से निकलती है तो वो अपना अच्छा सोचने के लिए, काम करने के लिए निकलती है, ठीक है। बेशक वो क्यों ना कोई जॉब, क्यों ना कोई और हो, ठीक है जी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है, अगर हम रियल स्टेट में आते हैं तो हमें बहुत से ऐसे लोग अच्छे भी मिलते हैं और बुरे भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छे लोग जो हैं यहाँ रियल स्टेट में 50 से 60% होंगे, जबकि बुरे जो लोग हैं वो 40% यहाँ पर होंगे, ठीक है। मैं ये समझती हूँ कि अगर इंसान खुद अच्छा है तो दूसरा इंसान भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। जी, थैंक यू। रिमशा, यहीं आपसे कंटिन्यू करूँगी। जैसे कि हिना ने कहा कि इंसान अगर खुद ठीक हो तो वो किसी भी फील्ड में आगे जा सकता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैंने इनसे भी पूछा कि कैरेक्टर असैसिनेशन की जब बात की जाती है, ऑब्वियसली मैं भी एक औरत हूँ, आप भी एक औरत हैं, तो आई नो कि डीप डाउन इट रियली हर्ट, तो हर्ट होता है इंसान। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी आप क्या समझती हैं कि इस फील्ड में ऐसा क्या है जो लोग इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? रिमशा, बताइएगा। बिल्कुल ठीक कहा आमना कि लड़कियों के पर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही गैर इखलाकी हरकत है। अव्वल तो कैरेक्टर असैसिनेशन करनी ही नहीं चाहिए। ये चीज़ ना सिर्फ रियल स्टेट फील्ड में बल्कि हमने हर फील्ड में देखा कि ख़वातीन को वहाँ पे ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, टारगेट किया जाता है स्पेसिफिकली। ऐसे ही है। अब खुद देखिए, जब एक लड़की इंटरव्यू के लिए जाती है, एक लड़की जिससे अबाया किया हुआ है और एज कम्पेयर टू एक लड़की जो कि थोड़ी मॉड्स कोट है, उसने जीन्स शर्ट पहनी है, तो हमारी जो सोसाइटी है उसका अलमिया ये है कि हम लोग उस लड़की को रेफर करते हैं जिसकी पर्सनालिटी अच्छी है और जो जीन्स शर्ट में है, ना कि उस लड़की को जो कि अबाए में है। क्यों? क्योंकि हम लोग पर्सनालिटी पे बहुत जाते हैं, हम लोग कैपेबिलिटीज नहीं देखते। ऑल्दो वो हो सकता है अबाई वाली लड़की उसकी कैपेबिलिटीज ज्यादा हो एज कम्पेयर टू अदर गर्ल, लेकिन वो एक चीज है ना, कहते हैं ग्रेट सेइंग है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। लेकिन हमारी सोसाइटी में हम लोग उसके कवर से ही उस बुक को जज कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। और मेरे ख्याल से ये है कि इस चीज को खत्म करना चाहिए हमारी सोसाइटी से
ایسے میں یہ ہے کہ جو لڑکیاں کیپیبل ہیں وہ نا امید ہو جاتی ہیں بہت زیادہ, گھر سے نہیں نکلتی اسی وجہ سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لڑکیوں کو پروموٹ کریں, ان کی کیپیبلٹیز کو پالش کریں اور ان کو مارکیٹ میں لے کے آئیں. جی مائدہ, یہیں سے میں کنٹینیو آپ سے بھی کرنا چاہوں گی, جیسے کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی, آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا صرف ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں ہی عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ کسی بھی فیلڈ میں اگر ہم دیکھیں تو عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے, اور ایسا کیوں ہے؟ فرسٹ آف آل تو آمنہ, تھینک یو سو مچ, مجھے آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. اور دوسری بات یہ کہ بہت اچھا یہ ٹاپک ہے جو آپ نے ریز کیا ہے فیمیل کے حوالے سے, کہ ہر فیلڈ میں ان کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے. تو آبجیکٹیفائی میں صرف ایک فیلڈ کا نہیں کہہ رہی ہوں, ریئل اسٹیٹ میں صرف نہیں ہوتی عورت آبجیکٹیفائی, وہ ہر ایک فیلڈ میں آبجیکٹیفائی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود چاہتی ہے آبجیکٹیفائی ہونا. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ اس کا خود کا قصور ہے کہ وہ کسی کے کہنے میں چل رہی ہے. شاید اس کو اس بات پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہے, وہ کچھ کر سکتی ہے, کوئی اسپیسیفک چیز ہے جو اسی کے لیے بنی ہے, اور وہ اس کو اپنے ٹیلنٹ کو دوسروں تک پہنچا سکتی ہے. اچھا سوری, آپ کو میں یہاں کٹ کر رہی ہوں. مائدہ, آپ کو نہیں لگتا کہ کیا شاید میرٹس اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں کہ آج کل ہر نئی ینگ لڑکی کو یہ ہوتا ہے کہ وہ آبجیکٹیفائی ہو, جیسے کہ آپ نے کہا کہ عورت خود قصوروار ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ میرٹس ایسے سیٹ کر دیے گئے کہ ہر لڑکی میں ایک آبسیشن ہے ٹو بی نمبر 1, ٹو بی آن ٹاپ, اس وجہ سے شاید آبجیکٹیفیکیشن زیادہ ہو رہی ہے؟ اچھا, اس حوالے سے ہم لوگوں کو پڑھایا گیا تھا ایک بار, لائک میں اس ایگزامپل کو اس کے ساتھ مرج کرنا چاہتی ہوں کہ جب یہاں پاکستان میں سٹارٹ میں جب برانڈ کانشیسنس نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو اس وقت عام سے عام کپڑا بھی پہن لیتے تھے لوگ, عام سے عام ہر ایک چیز عام ہوتی تھی. بالکل. بٹ جب بڑے برانڈز, باہر کے برانڈز, نام نہیں لوں گی میں, بٹ باہر کے برانڈز یہاں آنے شروع ہوئے, اور جو اپر کلاس سوسائٹی تھی انہوں نے برانڈز پہننے شروع کیے, تو ہر کوئی کانشیس ہو گیا کہ ہمیں بھی برانڈز پہننے ہیں. ایسے میں پاکستانی برانڈز آئے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جے ڈاٹ ہے, جس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ایز پاکستانی برانڈ. اور پھر پاکستانی برانڈ دوسرے ممالک میں گیا, لوگوں نے باہر کے جو جیسے ابھی بھی بہت سارے لوگ اپر کلاس لوگ اس کے برانڈز کو پہنتے ہیں, باہر کے برانڈز کو, بٹ ان کے برانڈ سے کانشیس ہونا چھوڑ کے انہوں نے اپنی چیز کو زیادہ فروغ دیا. تو میں اسی کو اس کے ساتھ بھی مرج کروں گی کہ اگر ہم خود اپنی ایگزامپل سیٹ کریں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس ایک اسپیسیفک جو انہوں نے کرائٹیریا رکھ دی ہے اس تک اس کو میٹ کرنے کا. اگر ہم میں ٹیلنٹ ہے, کانشیس نہ ہو, عورت کوئی مطلب جینڈر ہی ہے, باقی ساری چیزیں تو وہی ہیں, دماغ اس کے پاس ہے, دل اس کے پاس ہے, اس کو آبجیکٹیفائی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کانشیس ہو جاتی ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گی تو مجھے کوئی لے گا نہیں, اگر میں یہ نہیں کروں گی تو میری کوئی ویلیو نہیں ہوگی. تو یہ ایک مین ریزن ہے کہ عورت خود کانشیس ہوئی ہوئی ہے, اور اگر وہ خود اس مت کو, جیسے کہ اس پروگرام کا فارمیٹ بھی ہے بریکنگ دی متس, اس مت کو خود توڑے اور آگے آئے تو وہ بہت کچھ بدل سکتی ہے. ٹھیک ہے, اسی نوٹ پہ آپ تینوں سے میں پوچھنا چاہوں گی, آپ تینوں ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں بہت بہتر پتہ ہوگا کہ ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں یہ ہینڈلنگ کس طرح کی جاتی ہے, لائک کسٹمر ہینڈلنگ, اور کس طرح سے ڈیلنگ کی جاتی ہے. تو ہے نا, آپ کا کیا ویو ہے اس بارے میں؟ بیسیکلی ایسی بات ہے کہ یہاں پر اگر ہم کسٹمر کو کالز وغیرہ کرتے ہیں نا, میں نے بہت زیادہ کسٹمر کو کالز وغیرہ کیے ہیں, کچھ اس میں اچھے کسٹمر بھی ہوتے ہیں, کچھ برے کسٹمر بھی ہوتے ہیں, کچھ ٹائم پاس بھی ہوتے ہیں کسٹمر, ٹھیک ہے, لیکن ہم کو اب اتنا ہمیں جو ہے نا ایکسپیرینسڈ ہو چکا ہے اس چیز کا کہ کیا نام ہے, کون سے اچھے کسٹمر ہیں جو انٹرسٹ لیتے ہیں اس چیز میں, ٹھیک ہے, اور وہ پھر آفس تک آتے ہیں, پھر ہم ان کو اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے ساری ڈیٹیلز وغیرہ دیتے ہیں. سپوز جس طرح پلاٹس کے وغیرہ میں جو پلاٹس میں انٹرسٹیڈ ہے اس کو پلاٹس کی ڈیٹیل دیتے ہیں, جو پروجیکٹس کے حوالے سے انٹرسٹیڈ ہے اس کو ہم پروجیکٹ کے حوالے سے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جو انٹرسٹیڈ ہوتا ہے وہ خود بخود چل کر جو ہے نا ہمارے پاس ہمارے آفس میں آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بعض موسٹلی زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف ٹائم پاس ہوتے ہیں, اور وہ بس صرف پروجیکٹ کے حوالے سے ہم سے ڈیٹیلز وغیرہ پوچھیں گے اور بس وہ کہیں گے ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ کیا نام ہے, میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو یہ شو کروں گی کہ ایک مطلب ایک کلائنٹ تھا, ٹھیک ہے, اس نے مجھے 5-6 دنوں سے وہ مجھے کالز کرتا رہا کہ مجھے بتائیں اس بارے میں بتائیں, ٹھیک ہے. میں اس کو مطلب رپلائی بھی کرتی ہوتی تھی کیونکہ ہم لوگ بیٹھے ہی اس چیز کے لیے کہ ہم لوگ کسٹمر کو ڈیل کریں, بالکل جو ہے رپلائی کریں, ٹھیک ہے. 24 آورس کا کام ہمارے لیے یہ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں 10 سے
6 تک جو ہے ہماری جاب ٹائمنگز ہے, اس کے بعد ہم نے کوئی کال وغیرہ نہیں ریسیو کرنی. میں یہ سمجھتی ہوں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارا کام ایسا ہے کہ کسٹمر اگر ہمیں کوشچن کوئی کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں فوراً سے اس کا رسپانس اس کو دینا چاہیے ٹائم, بے شک رات کے 12 بھی بجے, رات کے 1 بھی بج جائے, ٹھیک ہے, ہمیں اس کا رسپانس فوراً سے دینا چاہیے, تاکہ کسٹمر جو ہے وہ سمجھے نہیں جی یہ جو بندہ ہے یہ ٹائملی مجھے رسپانس کر رہا ہے, تو کیا پتا مجھے اس کے آفس میں جانا چاہیے, اس سے بیٹھ کے جو ہے سارا پروجیکٹ کے حوالے سے ساری ڈیٹیلز اسے پوچھنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ کسٹمر کو جو ہے نا وہ رسپانس اچھا آتا ہے اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا, یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ جو انٹرسٹڈ ہیں ان کو آپ ایسے ڈیل کر سکتے ہیں. تو رمشا جو انٹرسٹڈ نہ ہو, جو جیسا کہ انہوں نے بتایا جو ٹائم پاس کے لیے کال کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کیسے گریسفلی ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو چیز جیسے انہوں نے بات کی کہ اچھے اور برے لوگ جو ہیں وہ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, نہ کہ صرف ریئل اسٹیٹ, کہیں پہ بھی آپ کو چلے جائیں وہاں پہ آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے, برے لوگ بھی ملیں گے. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ میں رہ کے اتنا آپ ٹرین ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ بائی کرے گا یا کون سا بندہ ہے ٹائم پاس والا. آپ کو اپنا ٹائم زیادہ ضائع نہیں کرنا, آپ کو اسٹارٹ میں ہی جج کر لینا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ آپ کے لیے فائدے مند ہے اور کون سا بندہ فائدے مند نہیں ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ اپنی ایک باؤنڈری ہم لوگوں کو سلیکٹ کر لینی چاہیے کہ پروفیشنلی آپ اس باؤنڈری تک ہے, اس سے باہر آپ کو نہیں بڑھنا. جب اس باؤنڈری سے آپ باہر بنتے ہیں, مطلب باہر جاتے ہیں, تو وہ جو ٹائم پاسرز ہیں نا وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, وہ چیز آپ کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے. تو آئی تھنک ہر بندے کو اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کر لینی چاہیے کہ اس باؤنڈری کے اندر رہ کے پروفیشنلی آپ نے ہر بندے کو ٹیکل کرنا ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ اگر انٹرسٹڈ نہیں ہے, آپ کی پروفیشنلزم دیکھ کے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے, آپ کے پروجیکٹ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے, اور آپ سے وہ چیز بائی نہ کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کر لے آپ کا پروفیشنلزم دیکھ کے. ٹھیک ہے, پروفیشنلزم کیا ہے مائدہ اس فیلڈ میں؟ جس طرح کہ ہر فیلڈ کی اپنی اپنی ایک پروفیشنلزم ہوتی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں ریئل اسٹیٹ میں اسپیشلی کیا ہے پروفیشنلزم؟ دیکھیں آمنہ, ہر بندہ جو میچور ہے وہ پروفیشنل ہے. لائک ہر کسی بھی فیلڈ کے اندر ہم چلے جائیں نا, وہاں پہ جو بڑے سے بڑا بندہ ہوگا نا, جس کی جتنی زیادہ ایج ہوگی, جو جتنا میچور ہوگا وہ اتنا ہی پروفیشنل ہوگا. لائک آرمی میں پروفیشنلزم سکھایا جاتا ہے کیونکہ ان کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے اس ایک اسپیسیفک کرائٹیریا پہ پورا اترنے کی کہ آپ پروفیشنل کیسے ہو سکتے ہیں. بہت سی کمپنیز میں, ایون ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ہم ہیگزا ہولڈنگ گروپ میں بھی ایسے ہی ایک ٹریننگ سیشن بھی لائیں گے جس میں آپ کو اسپیسیفکلی پروفیشنلزم سکھایا جائے گا. صحیح, آپ نے کہاں پہ کیسے بات کرنی ہے اور کس طرح سے آپ نے کسی کو ٹیکل کرنا ہے, وہ ہوتا ہے پروفیشنلزم. تو میچورٹی کمز فرسٹ. جب آپ بھی کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, میچورٹی اگر آپ کے اندر ہے, بچکانہ بیہیویئر کے ساتھ نہیں ہوتا. میں ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گی. میرے ایک فرینڈ ہیں, ان کو کال آئی ایک بار انٹرویو کے لیے, اور انہوں نے انٹرویو میں ڈفرینٹ طریقے کی شعر و شاعری شروع کر دی نا. تو اب انٹرویو میں شعر و شاعری کا کوئی کام نہیں ہے obviously, بالکل. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ پروفیشنلزم تب دکھا سکتے ہیں جب آپ سے کوئی پروفیشنلی بات کر رہا ہے. کیا پتا میں اور آپ دوست ہوں, بٹ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم پروفیشنلی بات کر رہے ہیں. میچورٹی لیول آپ کا نظر آنا, آپ کا وہ لیول نظر آنا چاہیے. کہیں پہ بھی آپ کسی فیلڈ میں چلی جائیں, آپ کا وہ لیول سیٹ ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں ہاں یہ پروفیشنل ہے. اور اس سے ہم کوئی ایسی بات, وہ آبجیکٹیفیکیشن والی بات اس سے کنیکٹ ہوتی ہے کہ اگلا بندے کو خود ہی یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ پروفیشنل ہے, یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایسے وہ دل پہ شوریاں نہیں کرنے آئی. صحیح. چلیں, یہ سب باتیں تو ہو گئیں. آپ تینوں جیسے کہ ہیگزا ہولڈنگ کمپنی کے انڈر کام کرتی ہیں, تو اب تھوڑا ہیگزا کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کی ہیگزا ہولڈنگ کمپنی ہے, اس میں آپ لوگ کیا پروجیکٹس کر رہے ہیں, اور یہ کمپنی کے بارے میں آپ تینوں تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں ذرا بتائیں. بیسیکلی یہ جو ہے ہیگزا ہولڈنگ گروپ, یہ ایک ریئل اسٹیٹ فارم ہے, اور ہم لوگ پراپرٹی کا کام سارا ڈیل کرتے ہیں. ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں بحریہ فیز 8 میں, جس میں سے ایک پروجیکٹ کا نام ہے جس میں میں مطلب ڈیل کر رہی ہوں زیم آرٹ 2 کے نام سے. ٹھیک ہے, یہ ملک ریاض مسجد ہے, بالکل اس کے پاس ہے. یہ پروجیکٹ بنے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منتھ سے اس کا جو ہے کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی جائے گی. اور اس میں جو ہے ٹوٹل 13 فلورز وغیرہ ہیں, اور اس میں ٹوٹل 60 شاپس ہوں گی. بحریہ میں فرسٹ ٹائم جو ہے مال اور اپارٹمنٹ کے ساتھ ایک بلڈنگ الگ سے بننی جا رہی ہے جو کہ آفیسز کی بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے سب سے اچھی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس میں لووسٹ پرائسز پہ ریٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں ہمارے,
اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آلموسٹ 3 ایئرس تک جو ہے نا یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. میں اور بھی کلائنٹ مطلب بتانا چاہتی ہوں کسٹمرس کو کہ یہ ہم لوگ زیم بلڈرس کے پارٹنرس ہیں اور ہم اس وقت زیم بلڈرس کے پروجیکٹ کی مارکیٹنگ اینڈ سیلز کر رہے ہیں. آلموسٹ جو ہے وہ زیم نے 9 پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ جو ہے کر چکے ہیں, نہیں ہو رہی ہیں, ابھی بن رہی ہیں پروجیکٹ, جس میں سے زیم آرک 2 6 پروجیکٹ ہے. فرسٹ پروجیکٹ ان کا زیم ہائٹس کے نام پہ تھا, جن کا ان کا ہیڈ آفس بھی ہے, سکسیسفلی ڈیلیور کیا. اور سب سے اچھی بات زیم بلڈرز کی یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ اس کو ٹائم سے پہلے کر کے دکھاتے ہیں. جیسے اگر 3 سال کا پروجیکٹ تھا زیم ہائٹ کا, تو انہوں نے 2.5 سال میں ڈیلیور کر کے اپنا ایک نام بنایا ہے. اور بحریہ میں تو اسپیشلی زیم کا بڑا نام ہے, بڑا رینون ہے زیم, اور زیم والوں کا بہت نام ہے اس چیز پر. اچھا, تو ہیگزا اینڈ زیم بوتھ آر پارٹنرز ہیں بیسیکلی. اور یہ ہے کہ ان کے پروجیکٹ میں شانہ بشانہ چل رہے ہیں, جہاں پہ زیم کو ضرورت پڑتی ہے ہیگزا کی, ہیگزا سب سے پہلے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے زیم کے ساتھ. جیسا پاک چین دوستی اسی طرح زیم اور ہیگزا کی بھی دوستی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آگے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی اسٹرانگ ٹیم بنائیں, ٹھیک ہے, اور اس ٹیم کو زیم کے ساتھ لے کے چلے, کیونکہ فردر اور بھی بہت سارے پروجیکٹس آ رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ زیم کے ساتھ ساتھ ہیگزا, جہاں پہ زیم ہو وہاں پہ ہیگزا کرنا. اور اس کے علاوہ بھی ہیگزا جسٹ ایک میگا پروجیکٹ تک محدود نہیں رہے گا, اور بھی بہت بڑے بڑے پروجیکٹس خود ہیگزا بھی ڈفرینٹ پروجیکٹس لانچ کرے گا انشاءاللہ جلدی. اسی کے لیے میری یہ کوشش ہے کہ میں مارکیٹنگ کے تھرو اس کو ٹاپ آف دا لسٹ پہنچاؤں کہ ریئل اسٹیٹ میں جب بھی کبھی کوئی بھی بات ہوگا, جیسے ہم کوئی بھی یہاں پہ ایک فارمیٹ سیٹ کر رہے ہیں کسی بھی چیز کا, چاہے وہ مارکیٹنگ میں ایک سمپل پکچر کا ہو یا ویڈیو کا ہو یا اینیمیشن کا ہو, ویب سائٹ کا ہو, کانٹینٹ کا ہو, ہم ہر چیز میں ڈفرینس لے کے آ رہے ہیں. لائک اگر کوئی ہمیں کاپی بھی کرتا ہے, لائک کیونکہ برانڈز کو کاپی کیا جاتا ہے, اگر ہمیں کوئی کاپی بھی کرتا ہے تو دیٹ ول بی گریٹ فار اس, کیونکہ ہم خود کو ایک برانڈ کے طور پہ آگے لے کے آ رہے ہیں. اور پاکستان کی ٹاپ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کمپنیز میں شمار ہیگزا ہولڈنگ گروپ, اور پورے پاکستان میں ہمارے سی ای او سر آصف کا مقصد ہے کہ وہ پورے پاکستان میں اپنی برانچز لے کے آئیں, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ سون وہ بھی ہمارے ناظرین کو پتہ چلے گی کہ کب کہاں پہ اور کب ہم پلان کر رہے ہیں. چلیں جی, دیٹس گریٹ. آپ تینوں کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور آپ آئے. بہت اچھی آپ سے کنورسیشن رہی. بس آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بیکاز یہ شو جو تھا وہ خواتین پر تھا, تو بس آپ تینوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو اپ کمنگ جو ینگ ٹیلنٹ ہے, ینگ لڑکیاں ہیں, اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, ہیزیٹیٹ کرتی ہیں بیکاز آف سو مینی ریزن, جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیے, تو آپ انہیں کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ہمارے چینل کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی انٹرسٹڈ ہے اور وہ یہ دیکھے تو اس میں کانفیڈنس بلڈ ہو, بوسٹ اپ ہو اس کا مورال, تو آپ لوگ کیا ایک ایسا میسج دینا چاہیں گے کہ اپ کمنگ لڑکیاں بھی اس فیلڈ میں آئیں؟ میں تمام لڑکیوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں انٹر ہوں تو اپنے ساتھ نمبر 1 پہ پروفیشنلزم رکھیں, پھر اس کے بعد اپنے ٹیلنٹ کو پہچانے کہ وہ کس فیلڈ میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی ٹیلنٹڈ ہیں, یہ بھی ٹیلنٹڈ ہے, وہ بھی ٹیلنٹڈ ہے, ہر کوئی ٹیلنٹڈ ہے اپنی فیلڈ میں, بٹ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھنے کی بہت سب سے بڑی ضرورت عورت کو یہ ہے. ٹیلنٹ سمجھ جائے گی تو کسی بھی فیلڈ میں جا کے اپنے ٹیلنٹ کے بہاف پہ بیٹھے گی کہ میرا یہ کام ہے, آپ نے اس کام کے بہاف پہ مجھ سے کوئی سروسز لینی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اللہ حافظ. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہونی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ آبجیکٹیفیکیشن جو عورت کی ہوتی ہے, اور اس میں عورت کا جتنا فالٹ ہے نا وہ اپنا فالٹ اس میں سے نکال لے, کیونکہ وہ خود اس چیز میں گھستی ہے کہ کرتی ہے وہ چیز کہ وہ آبجیکٹیفائی ہو جائے, تو وہ اس چیز میں سے اپنے آپ کو نکال لے گی تو بہت ہمارے معاشرے میں بہت بہتری آئے گی. عورت مارچ آج کل مطلب بہت ان ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, بٹ میں عورت مارچ کو 50% مانتی ہوں اور 50% نہیں مانتی ہوں, کیونکہ عورت مارچ کے اندر آپ جتنی بھی عورتیں دیکھیں گی ان کو اپنی فیلڈ پہ عبور حاصل ہے, یا چلو ہاؤس وائف بھی ہیں تو اپر کلاس کی ہاؤس وائف ہیں, تو عورت مارچ ان پہ کسی بھی طریقے سے شعبہ نہیں دیتی ہے, کیونکہ ان کو کسی بھی چیز سے روک ٹوک نہیں ہے. اس میں وہ لوگ جو ایکچوئل جو عورتیں جن کو روک ٹوک ہے, یا جو فیلڈ میں نہیں آ رہی ہے, جو ڈرتی ہیں, یا کوئی بھی معاشرے کی جو بھی ریزن ہے اس کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ رہی ہیں, تو وہ عورت مارچ کسی بھی طریقے سے افیکٹو تو نہیں ہے سوسائٹی کے اندر. لیکن جب ہم اس کو عورت بینگ این عورت ہم اس چیز کو چینج کریں گے تو خود وہ عورتیں باہر نکلیں گی اور عورت مارچ بھی جو ہے وہ سکسیزفل ہوگی.
बल्कि मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि औरत को कभी भी अपनी सबको वीकनेस नहीं बतानी चाहिए। ठीक। जो हमारी न्यू कमर्स हैं जो कि रियल एस्टेट फील्ड में आना चाहती हैं या किसी और फील्ड में जाना चाहती है, तो सबसे पहली टिप मैं ये कहूँगी कि कभी भी किसी के सामने अपनी वीकनेस शो ना करें, क्योंकि लोग जो हैं उस वीकनेस को लेके अगले बंदे को टारगेट करते हैं। और मेरे ख्याल में अगर आप खुद अच्छे हैं, खुद सही हैं, तो कोई भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। आई थिंक आप खुद अच्छे रहेंगे तो आपके साथ सब अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। जैसे कि हमारे शो का फॉर्मेट ही यही है कि हम मिथ्स को तोड़ेंगे और जो भी गलत स्टीरियोटाइप्स और मिथ्स क्रिएट हुए हैं उनके बारे में लोगों को आगाही देंगे। जैसे कि हमारे गेस्ट ने बताया कि कोई भी फील्ड ख़वातीन के लिए बुरी नहीं है, इंसान जब तक खुद अच्छा है हर चीज़ अच्छी है। और जो भी लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं उनको चाहिए कि वो प्रोफेशनलिज्म से काम लें, और जब प्रोफेशनलिज्म को वो अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगी तो कोई भी फील्ड में काम करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी अगले शो में। अल्लाह हाफिज़।